अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने मुस्लिम वर्ल्ड चैनल पर तारीख़ यहूद के नाम से एक सीरीज़ का आगाज़ किया है, जिसमें हम यहूदियों के इब्तिदा से लेकर मौजूदा हालात तक के वाक़यात बयान कर रहे हैं। हमने सीरीज़ की पिछली वीडियो में आपको यहूदियों का हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक रवैया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की यहूदी उलमा पर तनकीद बयान की थी। दोस्तों, ये वीडियो तारीख़ यहूद सीरीज़ की तीसरी वीडियो है, जिसमें हम यहूद का रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से लेकर खुलफा राशिदीन के अहद खिलाफत तक मुसलमानों के साथ रखे गए रवैये का जिक्र करेंगे। मैंने इस वीडियो के अंदर चैप्टर्स बना दिए हैं। ये चैप्टर्स बिल्कुल तरतीब वाक़यात के मुताबिक हैं। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। अल्लाह ताला ने यहूद कौम को दिगर अक़वाम पर फजीलत देने का वादा इस शर्त पर किया था कि वो इसके साथ अपनी जानों का सौदा करें, यानी इसकी अताअत और खुशनुदी हासिल करने के लिए अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर देने के लिए तैयार रहें। लेकिन यहूद ने अपनी जानों के सौदे की शिक को फरामोश कर दिया, सिर्फ फजीलत दिए जाने का वादा याद रखा और इस फजीलत वाले जहन के साथ इन्होंने सारी दुनिया के खिलाफ नफरत और हकारत का इजहार करना शुरू कर दिया और ये अकीदा बना लिया कि यहूद और सिर्फ यहूद खुदा के बुरगजीदा बंदे हैं, बाकी तमाम इंसानियत नीच है। सिर्फ यही नहीं, इन्होंने अपनी मर्जी का खुदा यहुवा तराशा जो महज इलाही का था, इन्होंने अहद अतीक यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट में से सौदे की शर्त खारिज करके अपनी एक नई तौरात मुरतब की, अपनी मर्जी के मसीह के नजूल के लिए खुदा से इल्तिजा की। जब वो आ गया तो इसे मानने से इनकार कर दिया, इसे सलीब पर चढ़ाने के लिए बहुतान तराजी की और यहाँ तक कि खुद ख्वारी भी इनका साथ छोड़ गए। फिर इनके साथ वो तालीमात मंसूब कर दी गईं जो हक़ व सदाकत के असासी तसव्वुर ही के मुनाफी थीं। इस तरह दीन ईसा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर कायम होने के बजाय पॉल के ख्यालात से फूटा। पॉल वो शख्स है जिसने ईसाईयत के अंदर शिरकिया अकायद को दाखिल किया। पॉल जो आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में आप अलैहिस्सलाम का दुश्मन था, आपके पैरों के पीछे तलवार लेकर फिरता था, लेकिन आप अलैहिस्सलाम के बाद आपके मजहब का सबसे बड़ा अलम बरदार बन गया। इसकी सारी कारगुजारी इस यहूदी जहन की पैदावार थी जिसने अपने वतन, अपने मजहब, अपनी कौम, यहाँ तक कि अपने यरूशलेम को तहस नहस करा लिया। लेकिन इस ख्याल बातिल से बाज ना आया कि दुनिया पर बादशाहत का हक इसे और सिर्फ इसे ही हासिल है, इसके लिए जो भी करे वो जायज़ है, यानी कि जस्टिफाइड है। यहूद और अरब। ज़हूर इस्लाम के ज़माने तक यहूद जो अक्साए आलम में मुंतशिर और आवारा हो चुके थे, सूद दर सूद तजारत, बुर्दा फरोशी और साजिशी किरदार के ज़रिए अपनी बस्तियां जगह ब जगह तमीर कर चुके थे और हर जगह पर मुकामी मैशत और तजारत पर भी छा चुके थे। वो अपने मफाद के लिए दूसरों को अंधेरे और जहालत में मुब्तला रखते, इनकी बेबसी मोहताजी का मजाक उड़ाया करते, मुकामी बद्दुओं और कुरैश अरब से अपने इस रिश्ते का अक्सर इजहार करते जो औलाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के होने के बाइस कायम हुआ था। यहूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के साहबजादे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद से थे, जबकि कुरैश हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की औलाद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम में से थे। यहूद के जहन में अपनी बरतरी का खनास चूँकि मौजूद था, इसलिए इन्होंने इसके इजहार के लिए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को तो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से मंसूब कर लिया, लेकिन तामीर बैतुल्लाह जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथों अंजाम पाई थी, इसका इनकार इनके लिए मुमकिन ना हो सका। इसलिए इन्होंने इसका एहतराम ना करने की ठान ली। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा माजिदा हाजरा अलैहिस्सलाम के बारे में इन्होंने ये दास्तान घड़ ली कि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी नहीं बल्कि लोंडी थी, जिन्हें बकौल इनके वो अपनी बीवी सारा अलैहिस्सलाम के ईमा पर बेटे हज़रत इस्माइल समेत बेआबो ग्यार रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ गए थे। ये दास्तान इन जाली रवायात का हिस्सा है जो यहूदियों ने अपने मखसूस ज़हनियत के तहत अपनी इल्हामी किताबों में इजाफे के ज़रिए शामिल की थी। हालांकि मसला विरासत की रो से इस ज़माने के रिवाज में लोंडी और इसकी औलाद विरासत में से कोई हक ना पाती थी, जो खुद इस दलील का जवाब है। बिलफर्ज हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम लोंडी ही होती तो इनसे निजात पाने के लिए हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को इतना तरद्दुद करने की क्यों ज़रूरत पेश आई। इन लोगों ने यही कुछ नहीं किया, बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में इनकी किताबों में और भी जो कुछ दर्ज है वो इतना शर्मनाक है कि इसका तसव्वुर भी इस बुरगजीदा नबी के साथ नहीं किया जा सकता। कुरान पाक ने इन्हें इन्हीं तोहमतों से पाक किया और मीनार नूर करार दिया। असल बात यह थी कि यहूद तुरात की इन आयात की रो से जो इन्होंने मखसूस मकसद के तहत खज़फ कर दी थी, जानते थे कि नबी आखिरुज़्ज़मा का औलाद इस्माइल अलैहिस्सलाम से ज़हूर होगा, जिसकी पेशबंदी के लिए इन्होंने हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम पर बहतान बांधे
اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی حضرت اسماعیل علیہ السلام پر فضیلت و برتری قائم کرنے کی کوشش کی، تاہم وہ قریش کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ماننے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ہونے سے انکاری نہ تھے۔ چنانچہ وہ قریش سے خاص تعلق رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ جس مسیح کے ظہور کا وقت اب آ پہنچا تھا، اس کی آمد کی خبر بھی انہوں نے اپنے گرد و پیش میں پہنچا رکھی تھی۔ یہودیوں کے ستارہ شناس اور احبار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے زمانے میں بالخصوص منتظر تھے کہ اس ذات اطہر کا ظہور ہونے والا ہے۔ اس سلسلے میں تورات اور انجیل میں واضح نشانیاں آ چکی تھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شان پیغمبری کے ساتھ توحید کی طرف دعوت دی تو یہود و نصارہ دونوں نے آپ کے پیغام پر توجہ نہ دی اور اپنی مرضی کا مسیح مانگتے رہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور یہود۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی اولین تائید مکہ کے مشہور راہب ورقہ بن نوفل نے کی تھی۔ غار حرا میں پہلی وحی نازل ہونے کے بعد جب آپ جلال الہی کے اثرات سے گھبرا کر اپنے گھر تشریف لائے اور اپنی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام سے سارا واقعہ بیان کیا تو وہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو عبرانی زبان جانتے تھے اور تورات و انجیل کے علماء میں شمار ہوتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریبی رشتہ داری کے باعث وہ آپ کے بارے میں کچھ باتیں پہلے ہی جانتے تھے۔ اب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی انہوں نے اس واقعے کی تفصیل سنی تو کہا، ہاں یہ وہی فرشتہ ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا، یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں چند ایسے اثار کی نشاندہی بحیرہ نامی راہب نے بصرہ کے مقام پر اس وقت کر دی تھی جب آپ 10-12 سال کی عمر میں پہلی بار اپنے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ہمراہ شام کے تجارتی سفر پر گئے تھے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس راہب کی خانقاہ کے قریب ایک درخت کے نیچے بیٹھے تو اس کی تمام شاہیں جھک آئیں۔ بحیرہ نے جو ہی یہ منظر دیکھا تو آپ کے قریب آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند باتیں پوچھی اور آپ کے مقام نبوت پر فائز کیے جانے پر اپنے یقین کا اظہار کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو اپنے اس حدثے سے بھی مطلع کر دیا کہ یہودیوں کو عربوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کا پتہ چل گیا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنا سارا تجارتی سامان وہیں اونے پونے فروخت کر کے واپس مکہ چلے گئے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہود سے بار بار خطاب کر کے انہیں اپنے احسانات اور اس عہد نامے کی شرائط یاد دلائیں اور اتباع رسول کا حکم دیا۔ سورہ الاعراف کی آیت 157 اور 167، سورہ آل عمران کی آیت 75 اور سورہ البقرہ کی آیت 40 میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات فرمائی، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب میں مبتلا کریں گے، یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں بہت تیز و دست ہے اور یقیناً وہ درگزر کرنے اور رحم کرنے سے بھی کام لینے والا ہے۔ لیکن یہود نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہی رویہ اختیار کیے رکھا جو انہوں نے اپنی کتب مقدسہ کے ساتھ کیا تھا۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی تاریخ کو امت رسول کے لیے آگاہی اور عبرت کے طور پر بھی پیش کیا۔ سورہ یوسف میں فرمایا گیا ہے کہ یہ قوم سیرت یوسف کے حامل حق پرستوں کے ساتھ وہی سلوک کرنے والی ہے جو اس نے اپنے پیغمبر بھائی کے ساتھ روا رکھا تھا، اور اسلام کے احسانات کا بدلہ بھی اسی بے وفائی، تنگ نظری اور جہالت کے ساتھ ادا کرنے والی ہے جس کا ارتکاب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی شفقت و عنایات کے جواب میں کیا تھا۔ قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر بنی اسرائیل کی ذہنیت کو یہ کہہ کر بے نقاب کیا گیا ہے، ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر متنبع کر دیا تھا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی کا مظاہرہ کرو گے۔ آخرکار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع آیا تو اے بنی اسرائیل، ہم تمہارے مقابلے پر ایسے بندوں کو لے آئے جو نہایت زوراور تھے اور ہر طرف سے تمہارے ملک پر چھا گئے۔ یہ ہمارا وعدہ تھا جو پورا ہو کر ہی رہنا تھا۔ اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دیا اور تمہیں مال و اولاد سے امداد دی اور تمہاری تعداد بھی پہلے سے بڑھا دی۔ دیکھو تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے لیے ہی بھلائی تھی، اور برائی کی تو وہ تمہاری اپنی ذات کے لیے برائی ثابت ہوئی۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیا تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ کر رکھ دیں اور مسجد بیت المقدس میں گھس جائیں جس طرح پہلے گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے گا اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیں۔ ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم نے پھر اپنے سابقہ طرز عمل کا اعادہ کیا تو ہم بھی اپنی سزا اور عطاب کا اعادہ کریں گے۔ کفران نعمت کرنے والوں کے لیے ہم نے جہنم کا قید خانہ تیار کر رکھا ہے۔ ہجرت مدینہ اور یہود۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں سے سامنا ہجرت کے بعد پڑا۔ مدینہ کے نواح میں یہودیوں کی متعدد بستیاں تھیں جو قلعوں کی صورت میں تعمیر ہوئی تھیں۔ تجارت اور سود اور طب پر وہ چھائے ہوئے تھے۔ وہ بھاری شرح سود پر لوگوں کو قرضے دیتے اور اس کی واپسی کے لیے مقروض کی کھال تک کھینچ لیتے تھے۔ اپنی فطری شر انگیزی کے بلبوتے پر وہ مقامی لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈالتے، انہیں خوب لڑاتے اور اپنے خفیہ ایجنڈے کی تعمیل کرتے رہتے۔ جب اسلام نے اہل یثرب کے دلوں کو منور کیا اور ان کی درینہ رنجشیں اور انتقام در انتقام کے سلسلے کو ختم کرا دیا تو یہود کو اپنی سازشوں کے جال ٹوٹتے دکھائی دینے لگے۔ اہل مدینہ کے دو قبیلے اوس اور خزرج ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اور صرف 2 سال قبل جنگ باس میں ایک دوسرے کو صفحہ ہستی سے نابود کرنے کا عہد کر چکے تھے۔ اسلام کی بدولت آپس میں شیر و چکر ہو گئے اور ایک دوسرے کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہو گئے۔ اس صورتحال پر یہودی بے حد پریشان ہو گئے کیونکہ ان کے لڑنے بھڑنے اور باہمی رنجشوں کے ساتھ یہودیوں کا مفاد وابستہ چلا آ رہا تھا۔ اسلام چونکہ امن و سلامتی کا علم بردار ہے اور انسانوں کو اپنی صلاحیتیں مثبت و تعمیری کاموں پر صرف کرنے کی تلقین کرتا ہے، اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کر یہود کو بھی امن و سلامتی کے رستے پر لانے کی کوشش فرمائی۔ مسلمانوں اور یہود میں معاہدہ اور اس کی شکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات کو واضح خطوط پر منضبط کرنے کے لیے مسلمانوں اور یہود کا مشترکہ اجلاس طلب کر کے حسب ذیل معاہدہ طے کرایا، جس کو دونوں فریقوں نے منظور کیا۔ یہ معاہدہ سن 1 ہجری میں ہوا۔ اس کی 7 شکیں تھیں جو کہ یہ ہیں: خون بہا اور فدیے کا جو طریقہ پہلے سے چلا آ رہا ہے اب بھی جاری رہے گا۔ یہود کو مکمل مذہبی آزادی حاصل رہے گی اور ان کے مذہبی امور میں کوئی مداخلت نہیں ہوگی۔ یہود اور مسلمان باہم دوستانہ برتاؤ رکھیں گے۔ مدینہ کے اندر کشت و خون سب قوموں پر حرام ہوگا۔ اگر دونوں فریقوں میں سے کسی ایک پر کوئی بیرونی قوت حملہ کر دے تو دونوں فریق مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ اگر دشمن سے جنگ چھڑ جائے تو یہودی بھی مسلمانوں کے ساتھ جنگی اخراجات برداشت کریں گے۔ یہودیوں کی دوست قوموں کے بھی وہی حقوق ہوں گے جو یہودیوں کے ہیں۔ اگر دونوں فریقوں کے درمیان کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے تو رسول پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ دونوں کو تسلیم کرنا ہوگا۔ غزوہ بدر اور یہود۔ اس معاہدے پر رفتہ رفتہ بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع نے بھی دستخط کر دیے کیونکہ سب کو اس کے اندر اپنی سلامتی اور فلاح و بہبود دکھائی دے رہی تھی۔ اس طرح ایک مشترک معاشرہ قائم ہو گیا۔ یہود بظاہر تو اس معاہدے سے مطمئن نظر آ رہے تھے لیکن اندر سے ان کا خون کھول رہا تھا۔ جنگ بدر سے قبل کے واقعات اور مشرکین مکہ کے منصوبوں جن کی وہ خاص سنگن رکھتے تھے سے انہیں امید لگ گئی کہ مسلمان زیادہ دیر نہیں جئیں گے، ان کا خاتمہ ہوگا یا کمزور پڑ گئے تو اسلام اپنے آپ ختم ہو جائے گا۔ اس کے لیے قریش کے ساتھ ان کا خفیہ نامہ پیام جاری تھا۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے ساتھ بھی ان کی درپردہ ساز باز تھی۔ جنگ بدر کا جب نتیجہ ان کی توقعات اور خواہشات کے برعکس نکلا تو ان کے دلوں پر غم کے بادل چھا گئے۔ آتش حسد اور دل میں چھپی ہوئی دشمنی سامنے آئے بغیر رہ نہ سکی۔ انہوں نے تو مسلمانوں کو چند دن کا مہمان سمجھ کر معاہدے پر وقتی طور پر دستخط کر دیے تھے، مگر اس فتح کی بدولت مسلمان اب صرف ایک مذہب کے پیروکار ہی نہیں بلکہ ایک مستقل قوت بنتے دکھائی دینے لگے، اور یہ معاہدہ ان کی تقویت کا باعث بنتا محسوس ہو رہا تھا۔ چنانچہ انہوں نے ایک سوچے سمجھے انداز میں اس کی خلاف ورزیاں شروع کر دی۔ کہتے ہیں یہودی سردار کعب بن اشرف نے جب فتح مکہ کی خبر سنی تو چیخ اٹھا، آج زمین کا پیٹ ہمارے لیے اس کی پیٹھ سے زیادہ بہتر ہے۔ وہ چند لوگوں کو ساتھ لے کر مکہ جا پہنچا اور انہیں جوش دلانے اور مسلمانوں سے شکست کا بدلہ لینے کی تلقین کرنے لگا۔ اس دورے میں اس نے اپنی شاعری کا ہتھیار بھی خوب استعمال کیا۔ اس کے ایک مرثیہ کے چند اشعار ملاحظہ کیجیے۔ بدر کی چکی نے تمہارے جوانوں کا خون پیس ڈالا، بدر کے واقعات پر خوب رو چیخو اور خون بہاؤ، تمہارے جوانوں کی گردنیں کٹ کٹ کر گرتی رہیں، حیران مت ہو کہ تمہارے شہزادوں کی لاشیں بدر میں پڑی ہیں۔ کیسے کیسے حسین، جری اور خوش شکل جوان تھے جو بھوکے بے گھر لوگوں کی پناہ گاہ تھے کٹ مرے۔ اے کاش جب وہ قتل ہوئے زمین پھٹ جاتی اور اپنے بچوں کو نگل جاتی، اور وہ جو اس خبر کو پھیلانے کے لیے آئے تھے نیزوں پر چڑھائے جاتے۔ معاہدے سے انحراف کے لیے انہوں نے ایک نہایت کبیر رستہ اختیار کیا جس میں بنو قینقاع کے اوباش پیش تھے، اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے مسلمان خواتین کو چھیڑنا اور ان پر فکرے چست کرنا شروع کر دیے۔ اسی قبیلے کے ایک یہودی نے ایک بار ایک مسلمان عورت کو چھیڑا تو ایک غیرت مند مسلمان نے جو اس طرف سے گزر رہا تھا اسے دیکھ لیا اور موقع پر اسے ہلاک کر دیا۔ یہودیوں نے انتقاماً اسے شہید کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کے تحت خون بہا مانگا تو وہ اکڑ گئے۔ ان کا سردار بولا، خبردار ہمیں قریش نہ سمجھنا،
ہم لڑنے مرنے والے لوگ ہیں، ہمارے مقابلے میں آؤ گے تو پتہ چل جائے گا کہ مرد کسے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس مجرمانہ روش پر مسلمانوں پر یہ ہدایت نازل فرمائی، ان لوگوں سے جن کے ساتھ تو نے معاہدہ کیا پھر وہ ہر موقع پر اسے توڑتے ہیں اور ذرا بر خدا کا خوف نہیں کرتے، بس یہ لوگ اگر تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد دوسرے لوگ جو ایسی روش اختیار کرنے والے ہیں ان کے حواس گم ہو جائیں۔ سورہ الانفال آیات 56 تا 57۔ یہ حکم ملتے ہی مسلمان حرکت میں آ گئے اور یہودی قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کر کے 15 دن میں انہیں ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا اور جلا وطنی کا حکم دے دیا۔ چنانچہ سن 2 ہجری میں وہ اپنی جائیداد، باغات اور زمینیں چھوڑ کر شام کے علاقے میں چلے گئے۔ غزوہ احد اور یہود۔ اس عرصے میں بنی نذیر جو کفار مکہ کو غزوہ بدر کے نقصانات کے انتقام پر مسلسل اکساتے رہے، بالآخر جنگ احد کا واقعہ پیش آ گیا۔ معاہدے کی روح سے یہودی مسلمانوں کا ساتھ دینے کے پابند تھے، اس سے نہ صرف انہوں نے پہلو تہی کی بلکہ مسلمانوں پر بھی حملہ کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خون بہا طلب کیا اور اس مقصد کے لیے بنو نذیر کی بستی میں تشریف لے گئے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دیوار کے سائے میں تشریف فرما تھے کہ یہود نے دیوار گرا کر آپ تینوں کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مکروہ ارادے سے فوراً مطلع فرما دیا۔ آپ وہاں سے اٹھ چکے تھے۔ آپ نے واپس مدینہ پہنچ کر انہیں خط لکھا کہ یا تو معاہدے کی تجدید کریں اور اس پر کاربند رہنے کا یقین دلائیں ورنہ مدینہ سے نکل جائیں۔ یہود نے یہ مطالبہ نہ مانا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف لشکر کشی کا حکم دے دیا۔ بنو نذیر قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے اور قریش مکہ کی مدد کا انتظار کرنے لگے، جو 2 ہفتے گزر جانے کے باوجود نہ پہنچ سکی۔ قریش نے معاہدوں کی خلاف ورزی کرنے کی عادی اس قوم کو حسب وعدہ 2000 سواروں کی کمک نہ پہنچائی تو اسے شدید صدمہ پہنچا اور سخت مایوس ہو گئے۔ بالآخر وہ اس شرط پر ہتھیار ڈالنے پر تیار ہوئے کہ انہیں قتل کرنے کے بجائے جلا وطنی کی سزا دی جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کی شرط کو قبول فرمایا بلکہ انہیں یہ اجازت بھی دے دی کہ وہ جتنا مال و اسباب اونٹوں پر لاد کر لے جا سکتے ہیں لے جائیں۔ چنانچہ ان میں اکثر مدینہ سے 90 میل شمال خیبر میں جا کر آباد ہو گئے۔ غزوہ خندق اور یہود۔ اب یہود کا صرف ایک قبیلہ جو بنو قریظہ رہ گیا تھا، جو مدینہ کے نواح میں آباد تھا اور اپنے دیگر قبائل کا انجام دیکھ کر کسی مناسب موقع کا انتظار کر رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے عزائم سے باخبر تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر نگرانی کے لیے 200 جاں باز مقرر کر رکھے تھے۔ دوسری جانب یہودہ نے خیبر نے کفار مکہ سے مسلسل رابطہ رکھا اور انہیں مدینے پر بڑی فوج کے ساتھ حملے پر آمادہ کرتے رہے۔ ان کی ناپاک مسائی کے نتیجے میں سن 5 ہجری میں 10,000 مسلح افواج مدینہ پر حملہ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر کے اس حصے کے گرد خندق کھدوا دی جو غیر محفوظ تھا۔ اس فوج نے 20 روز تک مدینے کا محاصرہ جاری رکھا۔ ایک دن کفار نے مسلمانوں پر پتھروں کی بارش کر دی۔ مسلمان ان کا جواب دینے میں مصروف تھے کہ یہود بنو قریظہ نے صورتحال سے فائدہ اٹھایا اور اس قطاع پر حملہ کر دیا جہاں خواتین جمع تھیں، لیکن مسلمان عورتوں نے زبردست جرات اور بہادری کا مظاہرہ کر کے انہیں مار بھگایا۔ دوستو، اگر آپ اس واقعے کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویڈیو جو کہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب علیہ السلام پر بنائی گئی ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، یہ اسی واقعے کی طرف نشاندہی کر رہی ہے۔ تو چلیں واپس آتے ہیں مدعے پر۔ اس کے بعد کسی کو ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ پھر حالات نے پلٹا کھایا، یہود اور قریش کی آپس میں ٹھن گئی۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی نصرت فرمائی اور ایک رات ایسا سرد طوفان آیا کہ قریش کے خیمے الٹ گئے اور وہ بدحواس ہو کر بھاگ گئے۔ محاصرہ ختم کر دیا گیا۔ قریش کے پسپا ہو جانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کو خلاف ورزی اور غداری کی سزا دینے کے لیے حملے کا حکم دیا۔ ان کا محاصرہ کیے ہوئے 15 روز ہو چکے تھے کہ انہوں نے اس شرط پر ہتھیار ڈالنے کی پیشکش کر دی کہ ان کی سزا کا فیصلہ حضرت سعد بن معاذ کریں گے، جن کے ساتھ ان کے تجارتی تعلقات بھی تھے اور جو قبیلہ اوس کے سردار ہونے کے سبب ان کے نزدیک بہت محترم تھے۔ یہود کا خیال تھا کہ حضرت سعد دیرینہ مراسم کی بنا پر ان کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنسبت زیادہ نرمی سے پیش آئیں گے، لیکن انہیں معلوم نہ تھا کہ جنگ خندق میں سعد شدید زخمی ہو چکے ہیں اور انہیں یہود کی غداری کا سخت ملال بھی تھا۔ اس کے باوجود حضرت سعد نے بڑی بردباری کے ساتھ یہود سے پوچھا کہ فیصلہ تمہاری کتاب کے مطابق کیا جائے یا ہماری کتاب قرآن کے مطابق۔ انہوں نے اصرار کیا ہماری کتاب کے مطابق فیصلہ صادر کر دیں۔
چونکہ تورات کے حصہ استثنا میں گرفتار شدہ دشمن کو قتل کرنے کا حکم لکھا ہوا تھا، اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ یہود کے لڑنے کے قابل تمام مردوں کو قتل کر کے ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فیصلے کے دوسرے دن ہی شہید ہو گئے، لیکن ان کے فیصلے کے مطابق تقریباً 600 یہودیوں کو قتل کر دیا گیا، اور اس طرح بنو قریظہ کا قصہ بھی صاف کر دیا گیا۔ جنگ خیبر اور یہود۔ اب مدینہ کے گرد و نواح میں کوئی یہودی بستی باقی نہ رہی، لیکن خیبر کے یہود غزوہ خندق اور اس کے بعد کے واقعات پر آگ بگولا ہو رہے تھے۔ ان کے سامنے ایک ہی رستہ رہ گیا تھا کہ وہ یہ کہ اپنی دولت اور طاقت کا لالچ دے کر قریش کو ایک بار پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشتعال دلائیں اور فیصلہ کن جنگ لڑ کر اپنا کلیجہ ٹھنڈا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نیت سے بے خبر نہ تھے، چنانچہ دونوں کے گٹھ جوڑ کو ناکام بنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ صلح حدیبیہ کا معاہدہ کر لیا، جس کی روح سے 10 سال تک قریش نے مسلمانوں کے خلاف جنگ نہ لڑنے کا عہد کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صلح نامے کو جو فتح مبین قرار دیا تھا، اس میں ایک پوشیدہ حکمت یہ بھی تھی کہ مسلمانوں کو قریش نے ایک مستقل قوم کی حیثیت سے پہلی بار تسلیم کیا تھا، اس طرح وہ یہود کی سازش سے تحریری طور پر الگ ہو گئے تھے۔ صلح حدیبیہ کی واپسی پر 20 روزہ مدینہ میں قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہو گئے جنہوں نے صلح حدیبیہ میں حصہ لیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جیش اسلام کے ہاتھوں میں پرچم تھے۔ ان میں سے ایک پرچم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اوڑھنی کا بنایا گیا تھا، جسے مولا علی علیہ السلام نے اٹھایا ہوا تھا۔ یہود خیبر اس فوج کے پہنچنے سے پہلے ہی خبردار ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنے قلعے محفوظ کر لیے اور جنگ کی تیاری مکمل کر لی۔ یہاں ان کے 7 قلعے تھے۔ پہلا قلعہ فائم جب فتح ہو گیا تو سب دوسرے مضبوط قلعے کموس میں جمع ہو گئے۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو ہر اول دستے کا پرچم دے کر ان کی کامیابی کے لیے دعا فرمائی۔ مولا علی علیہ السلام نے کموس کے یہودی پہلوان مرحب کو قتل کر دیا تو ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ اس طرح یہ مہم بھی کامیاب رہی۔ کموس کی فتح کے ساتھ ہی یہودیوں کی کمر بھی ٹوٹ گئی اور یک کے بعد دیگرے تمام قلعے فتح کر لیے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کی جانب سے جب زہر دے دیا گیا، اس موقع پر ایک یہودی عورت زینب بنت بارس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما لیا۔ اس نے ایک دمبا ذبح کیا اور اسے بھوننے سے پہلے اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ کون سا حصہ پسند فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، مجھے بازو کا گوشت زیادہ پسند ہے۔ چنانچہ اس نے سارے دمبے پر زہر کا چھڑکاؤ اور بازو کو خصوصاً زہر آلودہ کیا۔ دسترخواں پر بیٹھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ منہ مبارک میں ڈالا، لیکن اسے نگلا نہ، اور فرمایا، یہ ہڈی مجھ سے کہتی ہے کہ اسے زہر آلود کیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوشت کے ٹکڑے کو منہ مبارک سے باہر نکال دیا۔ حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ساتھ ہی ایک نوالا لیا تھا، لیکن وہ اسے نگل گئے اور شہید ہو گئے۔ اپنی آخری علالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو یاد کرتے ہوئے فرمایا، میرے پاس بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تھی، میں نے اسے کہا تھا کہ اے بشر، مجھے اس گوشت کی وجہ سے جو میں نے خیبر میں چبایا تھا شدید درد لاحق ہے، اس گوشت سے تیرا بھائی شہید ہوا تھا۔ چنانچہ اس روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اسی زہر سے ہوا تھا۔ خیبر کی ان شکستوں کے بعد یہودی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ ہم آدھی بٹائی پر مسلمانوں کے لیے کھیتی باڑی کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کے بدلے میں ہمیں خیبر ہی میں رہنے کی اجازت دے دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سابقہ ماضی کے باوجود ان کی درخواست منظور کر لی۔ بظاہر انہوں نے پرامن شہری کے طور پر زندگی گزارنا شروع کر دی، لیکن در پردہ وہ اپنے مقاصد کی تکمیل میں مصروف رہے اور چھپ کر وار کرنے کے موقع سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہود۔ عہد فاروقی میں جب مسلمان مجاہدین شام کی طرف جاتے تو رستے میں خیبر بھی ایک پڑاؤ تھا۔ یہودی ان مواقع پر مجاہدین پر پانی بند کر دیتے اور ان کے خیمے جلا دیتے۔ بالآخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خیبر سے باہر نکال دیا، جس سے شام کا رستہ محفوظ ہو گیا۔ دور فاروقی میں وہ دبک کر بیٹھے رہے، لیکن اندر سے پیچ و تاب کھاتے رہے اور ایسی سازشوں میں مصروف رہے جن سے مسلمانوں میں انتشار اور بے چینی پیدا ہوتی رہی۔ دور حاضر کے دو ممتاز عرب مصنفین محمد حسین ہیکل اور عباس محمود العقاد کی یہ متفقہ رائے تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی سازش میں کعب الاحبار نامی یہود نے اہم رول ادا کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے 3 روز قبل ان کی شہادت کی پیشگوئی کر دی تھی۔
اتنے یقین کے ساتھ پیشگوئی کرنا جو کہ پوری بھی ہو گئی خالی غلط نہ تھا۔ انہوں نے کہنے کو تو اسلام قبول کر لیا تھا لیکن عہد رسالت میں نہیں۔ شاید حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایسا کیا ہو۔ کعب اسرائیلیت کے مستند ترین راوی مانے جاتے ہیں، تاہم ان کے علم کی وسعت اور ثقافت کے بارے میں کسی کو اختلاف نہیں۔ اسی بنا پر حضرت معاویہ نے جب وہ والی شام تھے انہیں اپنے دربار میں جگہ دی اور مشیر سلطنت کے عہدے پر بھی فائز کیا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے مخالفین کے درمیان کشمکش شروع ہوئی تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرزور حمایت کی اور ان کے عہد خلافت میں بقام خمس وفات پا گئے۔ انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے اندر اپنی جگہ بنا لی اور مختلف لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر سازشوں کے تانے بانے ملاتے چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسجد کوفہ کے اندر مولا علی علیہ السلام بھی شہید ہو گئے۔ اس دور کی تاریخ میں عبداللہ بن سبا، جسے ابن السود، ابن الخرب اور ابن وہب بھی کہا جاتا ہے، کا کئی تخریبی کاموں اور سازشوں میں ملوث ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ یہ یمن کا یہودی تھا۔ مولا علی علیہ السلام نے اسے جلا وطن کر کے سبات، جو کہ موجودہ مدائن ہے، بیچ دیا، جہاں اس نے حضرت علی علیہ السلام کو خدا ماننے کا اعلان کر دیا۔ مولا علی علیہ السلام کو جب یہ اطلاع ملی تو آپ علیہ السلام نے اسے گرفتار کر کر زندہ جلوا دیا۔ اتنی کڑی سزا پانے سے قبل اس نے یہ لرزہ سرائی کی کہ یہ سزا آپ علیہ السلام کے خدا ہونے کا ایک اور ثبوت ہے، کیونکہ آگ کا عذاب خدا کی طرف ہی سے ہو سکتا ہے۔ اس نے یہ عقیدہ بھی پھیلانے کی کوشش کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان قریب دوبارہ ظہور فرمائیں گے اور مولا علی علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی جانشین ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غاصب ہیں اور ان کے مقرر کردہ گورنر کافر ہیں۔ مرنے سے پہلے اس شخص نے اپنے بارے میں کہا، میری روح آسمان کو چھو کر لوٹے گی اور بادلوں میں دوبارہ نظر آئے گی اور ان کی گرج میں سنائی دے گی اور بجلیاں اس کا رستہ صاف کریں گی۔ عبداللہ بن سبا کو بعض مصنفوں نے شیعہ مسلک کا بانی قرار دیا، مگر شیعہ مصنفین کے نزدیک یہ بات صحیح نہیں ہے اور یہی حقیقت ہے۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، لہٰذا مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔